बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 3 अप्रैल दिन है जुमे का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान की पार्लियामान में भी अब इस हुकूमत के ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते। जब जिक्र छिड़ा शहबाज शरीफ के स्विमिंग पूल को गर्म करने का तो माइक बंद कर दिए गए, क्योंकि जुनैद अकबर कौम को ये बता रहे थे कि इस स्विमिंग पूल को गर्म करने पर आपके टैक्स पेयर का पैसा कितना खर्च होता है। और जब इस स्विमिंग पूल का पोल खोला गया तो माइक बंद कर दिए गए। दोस्तों, ये क्या माजरा है, इसका एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर हमलों की एक और ताज़ा लहर, अमेरिका इसराइल ईरान जंग के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक और जहाज़ गिरा दिया है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने गिरने वाले जहाज़ों को काउंट कर रहे हैं, जिससे उन्होंने पाकिस्तान के जहाज़ों को काउंट किया और पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश की। अब ये F-35 त्यारा जो गिराया गया है, इसकी वीडियोस भी मंजरेआम पर आ गई हैं। दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और इस त्यारे का जो पायलट था उसे कैप्चर करने की बात की जा रही है। 1990 में भी ऐसा वाक़या हुआ और उस वक्त इराक में हमने क्या मंजर देखा ये भी आपको दिखाएंगे। और आज अगर पायलट कैप्चर कर लिया गया है तो इसका इस पूरी जंग के ऊपर क्या असर पड़ेगा, दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील। और दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बड़ा ऑपरेशन जारी कर दिया है अपने पायलट की तलाश में, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तान में ईद को गुजरे हुए ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने आइंदा का कोई लाएअमल नहीं दिया। ईद से पहले ये कहा गया कि जनाब आप रोज़े रखें और अल्लाह अल्लाह करें, इसके बाद हम जमहूरियत का नारा लगाएंगे और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई की तहरीक जो है बाकायदा शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन पिछले तकरीबन कोई 40 दिनों के अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर लापता है और इमरान खान के साथ एक और धोखा हुआ है। अचकज़ई साहब किसी तहरीक का हिस्सा बनना नहीं चाहते, लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं उनके साथ खड़े हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर कौम ये तवक्को कर रही थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान कोई कॉल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो मुश्किल है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कायदीन की बढ़ती जा रही है। इनके ऊपर जो आपने रिलाई किया था वो तो कौम के सामने आ गया, लेकिन वो लोग जो मुसलसल ये कह रहे थे कि हम आपको स्ट्रीट मोबिलाइजेशन में नज़र आएंगे, ये फ़ैसले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने करने हैं, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। अचकज़ई साहब के ऊपर पिछले 3-4 दिनों के अंदर ये भी इल्ज़ामात लगे कि वो अपने स्टाफ के लिए कोशिशें कर रहे हैं, गाड़ी उनको चाहिए और जो मरात है उसका तकाजा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इन इल्ज़ामात का भी दिफा नहीं किया और मुकम्मल खामोशी है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की ये मुकम्मल खामोशी आपको बताती है कि सारे मिलकर हुकूमत के साथ अब ये खेल खेल रहे हैं। जिस तरह की जो फ्रेंडली अपोजिशन थी राजा रियाज की, वैसी ही अपोजिशन इस वक्त आपको अचकज़ई साहब की नज़र आएगी। अचकज़ई साहब अपने इलाकों में जाकर लास्ट जो उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक जो खिताब किया था उसमें इस हुकूमत को तनकीद का निशाना तो ज़रूर बनाया, लेकिन इससे ज़्यादा आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का कोई रोल नज़र नहीं आता। वो तमाम लोग जो कुछ अर्सा पहले मुख्तलिफ सेमिनार्स कर रहे थे, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी हैं और बाकी लोग भी इसमें शामिल थे, लेकिन अब आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आ रही। आज अगर आप दिन कैलकुलेट कर लेना तो खान साहब की जेल के अंदर 972 दिन हो गए, यानी तकरीबन 1000 दिन इमरान खान ने जेल में गुजार लिया। आज खान साहब की ना एक वीडियो पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर तो नहीं चलती, लेकिन सोशल मीडिया पर दोबारा से वायरल हो गई, जिसमें खान साहब की गर्दन पे चोट जब आई थी तो इमरान खान ने कहा था कि यार मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इमरान खान पिछले 1000 दिनों से इस हुकूमत की फस्तायत और बर्बरियत को बर्दाश्त कर रहा है। इमरान खान उम्र के उस हिस्से में है जहाँ पर इंसान रिलैक्स करता है, रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारता है, अपने लास्ट जो इनिंग होती है उसको बड़े बेहतरीन अंदाज में उसको एंजॉय करना चाहता है। लेकिन इमरान खान ने उम्र के इस हिस्से में पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों को वक्ता डाला हुआ है। पाकिस्तान की 78 साला जो तारीख़ है इस एस्टेब्लिशमेंट की, उस तारीख़ को इमरान खान ने आज बदल दिया। आज इमरान खान कोशिश कर रहा है, लेकिन आज जब पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर कुछ लोगों से जब पूछते हैं ना,
اور یہ آپ کو نا ایک منحصر مجموعی رویہ نظر آئے گا. کچھ کلپس میری نظروں سے گزرے, اس کے تناظر میں دوستوں میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی کی کر سکتے ہیں, اگر پیٹرول کی قیمت ود رہی ہے تو کی کر سکتے ہیں. جو قوم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتی نا, اس کے اوپر اسی طرح کے حکمران آئیں گے. کوئی 11 ارب کا جہاز لے گا, کوئی کسی کے بچے جو ہیں وہ پی ایس ایل کا میچ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر دیکھیں گے, کسی کے بچوں کی شادیاں بار بار پاکستان کی عوام کو دکھایا جائے گا. دوستو ایسا تو بادشاہوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا ہوگا جو آج ہمیں پاکستان کی حکومت کے ہاتھوں دیکھنا پڑ رہا ہے. اور دوستو پاکستان کی حکومت تو ہمیں جو کچھ دکھا رہی ہے اور جو ہمیں دن دیکھنے پڑے ایک طرف, لیکن پاکستان کے صحافیوں نے سب کچھ بیچ ڈالا ہے. دیکھیں یہ جو قلم ہے نا, یہ امانت ہے, یہ ایسا کام ہے جس میں آپ سچ دنیا کو دکھاتے ہیں. آپ کا بھی احتساب ہوگا. آپ مائک پکڑتے تھے اتوار بازاروں میں جا کر, پیاز اور ٹماٹر کے ریٹ پتہ کرتے تھے. آسما شرازی صاحبہ آپ جائیں نا ذرا اس وقت پاکستان کے بازاروں میں اور دیکھیں, قوم آپ سے الٹا سوال کرے گی, آپ کا انٹرویو شروع ہو جائے گا. غریدہ فروخی کو کہیں کہ جا کر پاکستان کے بازاروں میں اور دکانوں میں ریٹ پتہ کریں. محمد مالک صاحب ویسے تو آپ پروگرام بڑے نیوٹرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میرے بھائی ذرا آج کسی کا گریبان پکڑنا تو دور کی بات ہے, کم از کم بات کر کے دکھائیں. آپ نے جہاز کا معاملہ اٹھایا تو آپ کے پروگرام کا ایک حصہ جب کاٹ دیا جاتا ہے, اشتہار چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان میں سر ہر صحافی اس وقت جو ٹیلی ویژن پر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو ایک مکمل طور پہ کمپرومائز نظر آئے گا. ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کھڑکیاں کھلتی ہیں شام کو اور ہر قبیلے کا صحافی آ کر اپنے قبیلے کی نمائندگی کر رہا ہے, اور اس نمائندگی کے اندر آپ کو صحافت کم اور لڑائی زیادہ نظر آتی ہے. کل منیف فاروق کی اور اسرار رانا کی لڑائی ہوئی. اور دوستو صحافی تو ایک طرف, پاکستان کی پارلیمان کے اندر بھی آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی کو چور نہیں کہہ سکتے, آپ قوم کو یہ نہیں بتا سکتے کہ تمہارا پیسہ اپنے اوپر یہ حکمران جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسا کہے گا تو اس کا مائک بھی بند کر دیا جائے گا, اس کی لائیو ٹرانسمیشن بھی بند کر دی جائے گی, اور پھر یہ بھی ہوگا کہ جب زور چلے گا تو اس کو بھی شاید بند کر دیا جائے. زبان بندی سے یہ تالہ بندی اور پھر ہم نے نظر بندی جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی دیکھی ہے. اور جنید اکبر صاحب جی اس پوری فستائیت کا اس وقت سامنا کر رہے ہیں. پارلیمان کے فلور کے اوپر جب انہوں نے تقریر کرنا شروع کی تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ان کی جو تقریر تھی نہ صرف اس کو بند کر دیا, لائیو ٹرانسمیشن کو بند کروا دیا گیا, بلکہ ان کے مائک کو بھی بند کروا دیا گیا. تفصیلات کے مطابق جنید اکبر صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں, تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ دیکھنے کو آیا. اب آپ کے پاس آپشن کیا تھا کہ آپ ڈائس کے قریب جائیں اور وہاں پر احتجاج کریں, جو کہ انہوں نے کیا. جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ قومی اسمبلی میں عوام کے ایشوز پر بات نہیں کرنے دی جاتی. یہ جعلی حکمران جو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کی, یہ حکمران ایران, امریکہ, اسرائیل جنگ کا بہانہ بنا رہے ہیں. عمران خان نے کووڈ-19 میں 117 روپے فی بیرل ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف دیا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے مسلط شدہ لوگ 107 روپے فی بیرل ہونے پر 458 روپے لیٹر پیٹرول دے رہے ہیں. شہباز شریف جس سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں اسے گرم کرنے پر 1 کروڑ 60 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. عوام پر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں, جبکہ ججز اور اس ملک پر بوجھ ہیں, اور ان کے لیے 9 کروڑ کی ایک گاڑی خریدی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی نے مشترکہ طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مسرت کر دیا. مریم نواز کا 11 ارب کا جہاز لیتی ہے اور قومی خزانے نے ایک پائلٹ کو کروڑ روپے تنخواہ دے دی. ہمیں بتایا جائے کہ کس فارمولے کے تحت قیمتوں میں 200 روپے تک اضافہ کیا گیا. تحریک انصاف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سڑکوں پر ہوگی, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن واضح کرے. دیکھیں انہوں نے کیا واضح کرنی ہے, اور وہ واضح وہ کر چکے ہیں. بلاول زرداری سوٹڈ بوٹڈ فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچے ہیں اور 28ویں ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے. اگر آپ پاکستان میں حکمرانوں کی, وہ جو بیرسٹر عقیل صاحب ہے ان کی آپ گفتگو سنیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں رہ گئی تھی, جو وش لسٹ رہ گئی تھی, اب اسے پورا کیا جائے گا. دیکھیں یہ ترامیم ہے, یہ کوئی 3 کورس میل نہیں ہے. پہلے سٹارٹر آئے گا, سٹارٹر کے بعد مین کورس آئے گا, مین کورس کے بعد آپ نے کچھ ذرا میٹھے میں بھی کچھ جو ہے وہ نوش فرمانا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے 26ویں آئی, پھر 27ویں آئی, مین سٹارٹر, مین کورس, اور مین کورس کے بعد جو ہے وہ اب ہم آپ کو سویٹ ڈش, اور عین ممکن ہے کہ یہ 5 کورس میں کنورٹ ہو جائے. یہ ترامیم ہے بھائی, یہ کسی 5 سٹار ہوٹل کا 5 سٹار مینیو نہیں ہے, یا 5 کورس میل نہیں ہے. یہ پاکستان کی ترامیم تھی, پاکستان کا مستقبل تھا. اب پاکستان میں جو مجھے نظر آ رہا ہے نا جی, اگلے 3 4 5 سالوں میں جب یہ حکومتیں جائیں گی نا, اور جو ہم ایک رجیم چینج دیکھ رہے ہیں, اس رجیم کے بارے میں مورخ کیا لکھے گا؟ مورخ یہ لکھے گا کہ جس طرح انلائٹن ماڈریشن کا نعرہ لگا کر پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا گیا, ویسٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے, اور ہمیں تحفے میں دہشت گردی ملی,
اور دوستوں جب یہ موجودہ رجیم پاکستان میں تبدیل ہوگی نا یا ختم ہوگی یا پھر اس کا جو بھی مقدر ہوتا ہے، آنے والا وقت یہ فیصلہ دے گا کہ پاکستان میں کچھ طاقتوروں کا ٹولہ تھا اور انہوں نے اپنی ایک لیگسی بنانے کی کوشش کی ٹو میک پاکستان گریٹ اگین. وہ گریٹ تو نہیں ہو سکا لیکن ہاں یہ ضرور گریٹ اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتے رہے بیانیے کے ذریعے، خبریں لگوا کر. دنیا کے بڑے بڑے آرٹیکلز کے اندر ان کی آپ کو خبریں ملیں گی کہ دیکھیں ہماری سفارتکاری، ہماری وجہ سے دیکھیں پاکستان آج کہاں پہ کھڑا ہے. ہمیں یہ موقع ملا ثالثی کا. بھائی جان یہ ثالثی سے پاکستان کی عوام کا پیٹ نہیں بڑھے گا. 20 جہاز جو ہیں اگر آپ نے حرمت سے گزرے ہیں اور یہ تیل کے جہاز تھے تو پاکستان میں تیل کی قیمتیں اوپر کیوں جا رہی ہیں؟ ہے کسی کے پاس اس بات کا جواب؟ دوستو پاکستان میں آپ نے اگر غور کریں نا یہ 78 برسوں کو اٹھا کر، تو ہمیشہ آپ نے پاکستان میں جو فوجی رجیم ہوتی ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ یا جتنے بھی مارشل آئے، آپ نے کبھی کسی پاکستانی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یار وہ دور بہت اچھا تھا، یار یحییٰ کا دور بہت زبردست تھا، اچھا یہ ایوب خان کا دور بڑا آئیڈیل دور تھا؟ آپ نے کبھی سنا کہ جنرل ضیاء کے دور میں بہت زبردست کام ہوئے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ یاد کرتی ہے؟ آپ نے کبھی سنا کہ پاکستان میں جنرل باجوہ کی ڈاکٹرن کو آج پاکستان کے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہو، یا موجودہ سیٹ اپ کو کہا جائے کہ ہاں یہی سیٹ اپ ہے، ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ؟ آپ نے کبھی یہ سنا؟ اگر ماضی میں 78 برسوں میں آپ نے یہ نہیں سنا تو انشاءاللہ آپ اگلے 3 4 5 سالوں میں جب یہ رجیم چینج ہوگی یہ نہیں سنیں گے. ہاں اس پورے 78 برسوں میں یا تو آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، یا جو پاکستان میں بنانے والے تھے پاکستان کو ان کا ذکر آپ کو نظر آئے گا، اور وہ بھی کتابوں میں آپ کو سنہری حروف پہ نظر آئے گا جسے یہ لوگ مٹانا چاہتے ہیں اور اپنی مطالعہ پاکستان اور اپنی تاریخ جو لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا پھر موجودہ دور میں جو ماڈرن پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں آپ کو قائد اعظم کے بعد عمران خان نظر آئے گا. عمران خان کی اگر آپ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے اینگل سے اگر آپ نہ بھی سوچیں، آپ صرف فگرز اٹھا کر دیکھ لیں 2022 میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کی کیا قیمت ہے اور پاکستان کی عوام کو کس قسم کا ریلیف عمران خان نے دیا. اور آج عمران خان کی حکومت نہیں، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کمپیریزن سر آٹومیٹکلی ہو رہا ہے کہ یار اگر اس وقت تیل کی قیمتیں آج کی تیل کی قیمتوں سے زیادہ تھی اور عمران خان نے اس وقت کے اوپر سبسڈی دے دی، لیکن آج پاکستان میں سبسڈی کیوں نہیں مل رہی؟ تو یہ جتنے بھی لنڈے کے صحافی ہیں ود ڈیو رسپیکٹ، لیکن میں ان کو یہ ٹائٹل ضرور دوں گا، ان کے تجزیے، ان کی کھڑکیاں وہ اس وقت کھلتی ہیں جب ان کو اشارہ ہوتا ہے. یہ سارا ایک نیریٹو بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کی عوام جو سب سے بڑا آج جو مجھے مسئلہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے بھی ہیں اور اسے برداشت بھی کرتے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھاتے. اور یہ جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کوئی بات نہیں، ہم 2 لیٹر تیل استعمال کرنے ہیں لیکن ہم نے اس حکومت کو کچھ نہیں کہنا. دوستوں میں آپ کو خبر یہ دے دوں کہ اس جو پرائس انکریز ہوا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ ٹیکسز بہت زیادہ بڑھا دیے گئے اور ریفائنری ریٹ اور پھر جو پاکستان کی عوام کو جس قیمت کے اوپر یہ تیل مل رہا ہے اس میں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ یا تو پیٹرول پمپس والے جو مالکان ہیں وہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے یا پھر ریفائنریز یا حکومت پاکستان، لیکن عوام کو اس کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہو رہا. جیٹ فیول میں چھٹی بار اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور بتایا جاتا ہے کہ 40 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا. اور ایویشن ذرائع کے مطابق کمرشل پروازوں کے طیاروں کے جیٹ فیول قیمت میں ایک ماہ میں چھٹی بار اضافہ کیا گیا اور یہ قیمت 517 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہوگی. اور 1 مارچ سے اب تک جیٹ فیول کی قیمت میں 329 روپے 17 پیسے اس میں اضافہ آیا. کچھ غیرت مند بھی تھے، انہوں نے اپنی موٹر سائیکلوں کو آگ لگانی شروع کر دی ہے اور سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز اس طرح کی آپ کو ملیں گی جہاں پہ لوگ ایک تو جی تیل کی قیمتیں اور دوسری طرف چلان، تو انہوں نے موٹر سائیکل کو آگ لگا دی. شہری کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. سوشل میڈیا پر غیر سیاسی لوگ بھی پوچھنا شروع ہو چکے ہیں کہ ہم کہاں احتجاج کریں. حکومت کے خلاف سخت رد عمل دیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کی عوام کی طرف سے. جب تک پاکستان کی عوام سر اٹھ کھڑی نہیں ہوگی یہ معاملات اسی طرح چلیں گے. کوئی ہمیں بیوقوف بنائے گا، کوئی ہمارے مینڈیٹ کو چوری کرے گا، کوئی ہمارے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کرے گا، کوئی ہمارے کسان کو مارے گا، کوئی ہمارے جو مزدور ہیں ان کا قتل عام کرے گا، کوئی ہمارے بچوں کے مستقبل کے اوپر ڈاکہ ڈالے گا اور ہم تماشائی بنے یہ سب کچھ دیکھتے رہیں گے. یہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. جیسے حکمران آتے ہیں نا آپ کے اوپر، اس کی وجہ پاکستان کی عوام یا کسی ملک کی عوام ہوتی ہے. آپ نے ان کو الاؤ کیا، یہ آپ کو اتنا ہی دبائیں گے اور یہ دبا رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر سچ بولنے کے اوپر جس طرح سے پابندی ہے، اب لگتا یہ ہے کہ ظلم سہنا اور ظلم سہنے کے بعد
اس کا اظہار کرنے پر بھی پابندی ہے۔ دوستوں میں آپ کو یہ خبر یہ دے دوں کہ سہیل افریدی نے کابینہ سے خطاب کیا، اور سہیل افریدی کو سپورٹ اس لیے کریں دوستو، ہمیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا کیونکہ کچھ سازشیں کی جا رہی ہیں سہیل افریدی کے خلاف، اور سہیل افریدی اس وقت اس پوری تحریک کی آخری امید ہے، چونکہ عمران خان جیل میں اکیلے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے سب کچھ، اپنا ضمیر، اپنا ووٹ بینک، اپنا مینڈیٹ سب کچھ بیچ دیا ہے۔ اور سہیل افریدی صاحب کے بارے میں جو ہماری اب تک کی اسیسمنٹ تھی وہ پوری تو نہیں ہو سکی، وہ اسٹریٹ موبلائزیشن کی طرف گئے لیکن فائنل کال ابھی تک انہوں نے نہیں دی، لیکن ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا اور ایک موقع ضرور دیا جائے۔ اگر یہ کال نہیں آتی تو یقیناً پھر ان کا احتساب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پاکستان کی عوام خود ہی ان کا احتساب کرے گی، ووٹر ان سے خود ہی پوچھے گا، اور شاید پھر ان کا بھی نکلنا مشکل ہو جائے۔ جو لاسٹ ٹائم تھا نا، جو علی امین گنڈا پور کے، اگر آپ کچھ جو لاسٹ احتجاج اگر دیکھیں، اور جب لوگوں نے اس کو روکا ہوا تھا تو لوگ اس کو باتھ روم جانے بھی نہیں دے رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ سرکار یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بھاگ جائے گا، عمران خان نے اس کو ذمہ داری دی، یہ کیوں یہاں سے بھاگ رہا ہے، اور دیکھیں پھر وہ بھاگ ہی کیا۔ تو پھر آپ کو باتھ روم جانے کا بھی موقع نہیں ملے گا اگر آپ نے عمران خان کو دھوکہ دیا۔ سہیل افریدی یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھا دیا۔ پاکستان کی تقریباً 45% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی۔ عمران خان کے دور میں عالمی دباؤ کے باوجود معیشت 6.1% پر کھڑی تھی، اور پیٹرول کی قیمت ماضی میں 150 روپے تک محدود تھی، موجودہ دور میں 450 روپے سے تجاوز کر گئی، یعنی کہ جو جیٹ فیول کی قیمت میں اور موٹر سائیکل کے تیل کی قیمت میں کوئی زیادہ فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ دوستو میں اب آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ اس پورے ماحول کے اندر جہاں پہ قرضے لیے جانے ہیں، پاکستان کی عوام کے اوپر دن بدن قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر پاکستانی اب 3,25,000 روپے سے زائد کا مقروض ہو گیا، اینڈ تھینکس ٹو دا ویژن شہباز شریف صاحب۔ سر یہ آپ ہی کا ویژن ہے، اور یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ ہی کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ دوستو ایک آخر میں بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے سر ایک تو جلسے کی اجازت بھی لیاقت باغ میں مانگ لی ہے، جو یقیناً ان کو نہیں دی جائے گی، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کی حکمت عملی اگر جلسوں میں اگر آپ ٹائم ضائع کریں گے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا حاصل کرنا ہے، پوری قوم جانتی ہے کہ یہ ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، اور یہ ایک طرح سے ٹائم بائی کیا جا رہا ہے کہ جو تنقید شروع ہو گئی تھی تحریک انصاف پر، اس کا دروازہ کسی طرح سے بند کیا جائے۔ میں دوستو آپ کو ایک اور خبر دے دوں بشریٰ بی بی کے حوالے سے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو بشریٰ بی بی کی جو اپیل تھی، اس سے پہلے ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں موقف اپنایا گیا کہ پہلے سزا معطلی کی درخواست کے اوپر سماعت کی جائے۔ عدالت عالیہ میں ایک متفرق درخواست دائر کی گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اپیل کی بجائے بشریٰ بی بی کی سزا معطلی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جائے۔ بیشتر سلمان صفدر نے درخواست کے ذریعے نیب کو کیس لٹکانے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ بشریٰ بی بی ایک پردہ نشین خاتون ہے، اور ان پر اس کیس میں اعانت کا الزام۔ بشریٰ بی بی عدت کیس سمیت 13 کیسز میں بری ہو چکی، اور بشریٰ بی بی اس کیس میں 14 ماہ سے جیل میں ہے۔ خاتون ہونے کی بنیاد پر ضمانت ان کا حق ہے۔ 10 ماہ تک نیب کیس کو لٹکاتا رہا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اپیل سن لیں، سزا معطلی درخواست پر نوٹس ہو چکا، طویل عرصے سے زیر التوا بھی ہو تو پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے نیب کے جو درخواست تھی اس کو انہوں نے چیلنج کیا۔ لیٹس سی کہ اس کے اوپر عدالت کیا کرتی ہے اور عدالت کیا حکم دے گی، لیکن عمران خان کے معاملے میں کیوں یہ درخواست نہیں دی گئی، دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ۔ اور پھر سب ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 92ویں لہر، اور ایران کا اسرائیل میں 50 مقامات کو نشانہ بنانے کا اور امریکی ریڈار اور بحری تنصیبات تباہ کرنے کا یہ دعویٰ ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس نئی ویو میں 50 سے زائد مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں امریکی اسٹریٹجک ریڈار سسٹم اور بحری سازوسامان کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان کے مطابق جمعے کی صبح اس لہر کے تحت نیوی اور ایروسپیس فورس نے مشترکہ کارروائیوں میں بلسٹک میزائلوں اور خود کش ڈرونز کے ذریعے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا کہ اس آپریشن کے پہلے مرحلے میں کویت کی بندرگاہ پر موجود امریکی لینڈنگ کرافٹ یوٹیلیٹی LCU جہازوں کو بلسٹک میزائلوں سے تباہ کیا گیا، اور اس کی ایک ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ مزید جو اس میں انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے، میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بحرین کی جبل الدخان ریڈار سائٹ پر، اب یہ نام آگے پیچھے ہو جائیں تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے تو کبھی ناموں کو نہیں سنا، تو یہ ہماری چونکہ اس سے زبان کا بھی تعلق نہیں ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ریڈار سائٹ پر نصب AR-327 طویل فاصلے تک کام کرنے والا 3D
ارلی وارننگ ریڈار کو ڈرون حملے سے تباہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق جمعے کی صبح گزشتہ رات کے حملوں کے تسلسل میں 2 بیلسٹک میزائل داغ کر جنوب مشرقی حیفا میں واقع اسرائیلی رامات ڈیوس ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، جہاں اسرائیل F-16 طیاروں کا ایک اسکواڈرن تعینات ہے۔ تو یہ ایک ٹارگٹ کیا گیا، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے وہ ہے مشرق وسطیٰ کے اندر جب آپ بحری بیڑے اور اپنے جو ایئر بیسز ہیں ان کو ایران کے خلاف استعمال کریں گے اور پھر آپ شام کے راستے ایران کے اوپر حملہ کریں گے، تو یہ تمام چیزیں ٹریک ڈاؤن جو ہے وہ کی جا چکی ہیں۔ اب اس میں چائنیز ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا یا پھر رشینز مدد کریں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے امریکنز کے لیے کہ ان کا ایک جہاز اور گر گیا ہے۔ F-35 لڑاکا طیارے کو مار گرانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے سر 3 واقعات ہیں۔ F-35 اس سے پہلے بھی گرایا، ایران کا دعویٰ تھا، اور اس کے بعد F-15 F-16 اور پھر ایک اور ان کا طیارہ جو اسرائیل کا طیارہ تھا، اسے بھی مار گرانے کا دعویٰ جو ہے وہ سامنے آیا، لیکن اس کے اوپر ریئیکشن آپ کو امریکہ نہیں دیتا۔ امریکہ مکمل خاموش ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر ہوش آئے گا تو وہ کہہ دے گا کہ ہاں، جس طرح اس نے کہا تھا اپنے بحری بیڑے کے بارے میں کہ ہمارے اوپر 100 کے قریب میزائل انہوں نے لانچ کیے اور ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا اور ہمارے میرینز نے پانی میں چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ جو بحری بیڑا جس میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا اس کو ریپیئر کیا جا چکا ہے، اور ایک اور جو بحری بیڑا ابراہیم لنکن ہے اس پہ کروز میزائلوں سے حملہ ہوا ہے۔ مکمل خاموشی ہے، لیکن جلد اس کا بھی کوئی نتیجہ نکل آئے گا اور وہ مانیں گے کہ ہاں ایران نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ دوستو، ایران کے وسط میں بتایا جاتا ہے کہ امریکی F-15 لڑاکا طیارہ مار گرایا گیا پاسداران انقلاب، اور اب انہوں نے باقاعدہ اس جگہ کی فوٹیج بھی جاری کر دی ہے جہاں پر یہ آ کر گرا ہے۔ تفصیل کے مطابق عرب میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ وسطی ایران کی فضاؤں میں امریکی F-35 لڑاکا طیارہ مار گرایا گیا۔ امریکی طیارہ F-35 کے پائلٹ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق طیارے میں زوردار دھماکے کے سبب ممکنہ طور پر پائلٹ کے ایجیکٹ کرنے کا امکان نہیں ہے، تاہم امریکی سینٹکام نے ایرانی دعوے پر فی الحال کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اور دوستو، اس کے فوری بعد ہوا یہ ہے کہ ایک ریسکیو مشن ودن ایران لانچ کیا گیا اور کچھ ہیلی کاپٹرز آپ کو نظر آئیں گے۔ امریکی فوج نے ایران میں اپنے تباہ شدہ طیارے کے پائلٹ کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ہیلی کاپٹرز اور طیاروں کی نچلی پروازیں بھی آپ کو ودن ایران جو نظر آئیں گی۔ اور دوستو، خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق، یہ ایرانی خبر رساں ایجنسی جہاں سے خبریں آ رہی ہیں، ایران کے صوبے کہلگولیا میں گرائے گئے امریکی لڑاکا طیارے کے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے امریکی کوششیں اس وقت جاری ہیں، اور امریکی افواج کئی گھنٹوں سے بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور C-13 ہرکولس طیارے کے ذریعے سرچ آپریشن کر رہی ہیں، تاہم اب تک پائلٹ کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا، یعنی ایک آپریشن وہاں پہ ہو رہا ہے اور یہ دنیا میں اب رپورٹ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پروپیگنڈا ویڈیوز ہیں جن کے بارے میں اعلان کیا گیا یا دکھائی جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کو دوستوں ایک اور بھی خبر یہ دے دوں، اور یہ خبر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایران کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو ختم کر دیا، ہم نے رجیم ختم کر دی، ہم نے قیادت کو شہید کر دیا، ہم نے ایران کی صلاحیت یہ ختم کر دی، وہ ختم کر دی۔ بھائی اگر یہ سب کچھ ختم کر دیا ہے تو پھر یہ جو حملے آپ کی بیسز پہ ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ 50 مقامات کو جو ٹارگٹ کیا گیا اور تل ابیب کی فوٹیج بھی اب آ رہی ہیں، یہ کہاں سے ہوا؟ بلسٹک میزائل جو آپ کے آئرن ڈروم کو اور باقی جو آپ کا دفاعی نظام اس کو چیرتا ہوا اپنے اہداف کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور یہ یقیناً آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ کبھی پلوں کو ٹارگٹ اپ کرنا شروع کر دیا، آپ نے کبھی آپ سول انفراسٹرکچر کی طرف چلے گئے، تو ایران کے اب سول انفراسٹرکچر بھی آپ کی اس لسٹ میں شامل ہو گئے، کیونکہ یہ ڈیسپریشن ہے۔ ایران نے تسلیم نہیں کیا تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب ان کے فوجی جو اہداف تھے اس کے بعد ہم ان کے سول ٹارگٹس کو نشانہ بنا دیں تاکہ عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ آپ نے پل کو تباہ کیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن جو ہم نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے یہ پل تو بہت جلدی تعمیر ہو جائے گا، لیکن تم اپنے اس تکبر کو اور اپنے اس سپر پاور ہونے کے زوم کو کس طرح سے دوبارہ تیار کرو گے اور اس کو ریپیئر کرو گے، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے۔ امریکہ سر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اس جنگ سے نکلے۔ میں آپ کو دوستو جو نیتن یاہو کا دعویٰ یہ سن لیں کہ اسرائیلی وزیراعظم یہ کہتا ہے کہ ایران کی اسٹیل پیداوار کی تقریباً 70% صلاحیت ہم نے ختم کر دی ہے۔ وہ جس پاور پلانٹ کو اور اسٹیل پلانٹ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، یقیناً وہ 70% ضروریات جو ہے وہ پورے ایران کی پوری کرتا ہے جس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کو دوبارہ ری بلڈ کیا جائے گا اور دوبارہ سے یہ جو پروڈکشن ہے وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ لیکن دوستو جو امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے
امریکہ سے جہاں پر آپ کو ایک ڈیسپریشن موڈ آن نظر آ رہا ہے، وہاں پر جی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ حکومت میں بڑی سطح پر تبدیلیوں کا آغاز شروع ہو گیا اور مزید برطرفیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ حکومت میں بڑی سطح پر تبدیلیوں کے آغاز کے بعد مزید برطرفیوں کا خدشہ، اور امریکی اخبار کے مطابق تبدیلیوں کے باعث متعدد امریکی اعلیٰ حکام پریشانی کا شکار ہیں اور اٹارنی جنرل کی برطرفی کے بعد کابینہ میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے اور سینئر حکام اپنے عہدوں سے متعلق غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق ممکنہ طور پر ایف بی آئی ڈائریکٹر کیش پٹیل، سیکریٹری آرمی ڈینیل ڈرسکل فہرست میں شامل ہیں، جبکہ امریکی وزیر محنت لیوری شاویز ڈیریمر بھی سر فہرست میں شامل ہیں، اور اس کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکریٹری کرسٹی نوم کو بھی برطرف کیا جا چکا ہے۔ تو ایک لمبی فہرست ہے۔ اچھا، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، اینڈ ناؤ اٹ از obviously the talk of the town۔ میں نے فی البدی بعض دفعہ آپ کو آمد ہو جاتی ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو برطرفیاں پیٹ ہیگسیت نے شروع کی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد یقیناً خواجہ آصف صاحب بڑے صدمہ پریشان ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ یار کاش میرے پاس بھی اختیارات ہوتے۔ وہ وہاں پہ جرنیلوں کو اڑا رہا ہے پیٹ ہیگسیت، اور ہمارا جو وزیر دفاع ہے وہ بھارت کو صرف دھمکی دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب آؤ گے نا تو تمہارا پہلے سے ہم برا حال کریں گے۔ اور یہ وزیر دفاع اور پیٹ ہیگسیت میں کیا فرق ہے، آپ ذرا کمنٹ کر کے ضرور ہمیں بتائیے گا۔ اور پھر سے F-35 لڑاکا طیارہ یہ مار گرایا گیا ہے ایران کی طرف سے، اور پھر اس کے پائلٹ کے بارے میں متضاد اطلاعات آپ کو اس وقت ملیں گی۔ اب یہ پائلٹ کہاں ہے، مارا گیا، لیکن ایک تجزیہ جو اس وقت ویسٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے اس کو کمپیریزن اس کا کیا ہے 1990 میں عراق کے اندر ایک برطانوی پائلٹ جب پکڑا گیا تھا اس کے ساتھ۔ اور ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ a lot of people put their lives at risk to try and rescue the pilot because the risk is that if you get captured it could very quickly go wrong، اور اسے استعمال کیا جا سکتا ہے نیریٹو بلڈنگ کے لیے۔ A huge combat and survival rescue mission is launched whenever this aircraft go down and that is complex with helicopters, gunships, soldiers and everything۔ سب کچھ آپ لگا دیتے ہیں ریسکیو آپریشن میں کہ چیک کیا جا سکے کہ وہ مارا گیا، اس کی باڈی، اس کے باڈی ریمینز مل جائیں، اور اس کا باقاعدہ سیٹلائٹ امیج کے ساتھ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ یہ پائلٹ کہاں گیا۔ تو امریکہ جیسی سپر پاور کو اپنا پائلٹ نہیں مل رہا اور وہ اس وقت غائب ہو گیا ہے۔ اب دوستو اس میں جو ایک کمپیریزن کیا ہے سیکیورٹی ایکسپرٹ جو اس وقت اس پورے واقعے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا بتاتے ہیں کہ برٹش fighter pilot John Peters and his navigator who were captured by the Iraqis during the Gulf War in 1990. The Peters was later bruised and beaten on television. Bell explains that if an American pilot is captured by the Iranian authorities, can you imagine the propaganda coup that they would get? دنیا کو پتہ چلے گا کہ وہ سپر پاور جسے بڑا مان ہے اپنے جہازوں پر، سر جہاز تو چھوڑ دیں، وہ تو گرا دیے، ہم نے آپ کے پائلٹ بھی پکڑ لیے۔ اس سے پہلے بھی خارج جزیرے پر میرینز کے پکڑے جانے کی اطلاعات آئی تھی، اور یہ دعویٰ پاکستان انقلاب کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تو یہ سچویشن ان کے لیے کوئی اتنی اچھی اور فیوریبل نہیں ہے جس کے اوپر یہ کیپٹلائز کر سکیں، اس لیے آپ کو وہاں پہ تبدیلیاں امریکہ کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور پیٹ ہیگسیت یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ دوستو ایک اور میں خبر آپ کو جاتے جاتے یہ بھی دے دوں، چونکہ یہ جو شاہد افریدی ہے اس کے بارے میں کل ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اور میں نے کیپشن بھی لگایا تھا کہ کوئی شرم کوئی حیا۔ تو اس کے بعد نا ان کا ایک ریئیکشن آیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پرانے بیان کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ شرپسند عناصر میری پرانی ویڈیوز شیئر کر کے غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا دفاع کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ویڈیو حالیہ اضافے سے پہلے بنائی گئی، یہ صرف توانائی کی بچت اور کم استعمال کے بارے میں آگہی ویڈیو تھی۔ اور بھائی میری بات سنو، یہ جو گیند چبانے والے ہوتے ہیں نا، ان کی حقیقت قوم کو معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے والد نے جب آپ نے گیند چبایا تھا تو کیا کہا تھا؟ آپ آنسوں سے روئے تھے اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں نا جو آپ نے پی سی بی کی کمیٹی کے سامنے بیٹھ کر اعتراف کیا، اور الحمدللہ وہ خبر میں نے بریک کی تھی، اور وہ خبر دنیا ٹیلی ویژن میں جب آپ یہ گیند چبا کر پاکستان کا نام روشن کر کے پاکستان واپس اور انکوائری کمیٹی لگی، تو یہ جو جتنے بھی سپورٹس رپورٹر ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ بھی پریشان تھے کہ یار یہ خبر تو ہماری تھی، یہ خبر کیسے باہر نکل آئی؟ تو الحمدللہ وہ خبر میں نے بریک کی تھی دنیا ٹی وی کے اوپر، اور پوری اس انکوائری کمیٹی میں کس کا کیا بیان تھا، کون کیا کہتا رہا، گیند چبانے کے بعد، اور سارے معاملات وہ الحمدللہ دنیا کے سامنے ہم نے رکھے۔ تو بڑی تکلیف ہوئی تھی آپ کو۔ تو گیند چبانے والے پاکستان کی عوام کو یہ بھاشن نہ دیں کہ کیا صحیح ہے، کون شرپسند ہے، کون کیا کرے۔ بھائی اگر یہ پرانی ویڈیو بھی ہے تو مجھے بتا دے
کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں اور پاکستان میں تیل کی قیمتیں، اگر آپ کی پرانی ویڈیو بھی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو سپورٹ کرو. کیوں کرو گے جی حکومت کو سپورٹ؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تنقید نہیں کرنی. آپ نے کتنی ایسی ویڈیوز بنائی شاہد جس میں یہ کہا جائے کہ 11 ارب کا جہاز آپ نے بی کیوں خریدا؟ کتنی ویڈیوز بنائی جہاں پہ اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا؟ کتنی ویڈیوز بنائی جب عورتوں کے بال کھینچے جاتے ہیں، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے؟ آپ کی ویڈیوز تو موجود ہیں. ہاں اب وہ جا رہے ہیں تو جانے دیں، علاج کرا کے واپس آ جائیں گے. دنیا کی کس ڈیموکریٹک ہسٹری میں ایسا آپ کو ایک واقعہ ملے گا جہاں پہ ایک وزیر اعظم سابق وزیر اعظم جس کو سزا ہوئی ہو اور وہ ملک سے باہر چلا جائے اور آپ اس کی سپورٹ میں آ جائیں؟ یہ جو آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے نا، یہ آزادی آپ کے بیانات کی وجہ سے. جس دن آپ بھی شعیب اختر کی طرح بولنا شروع کر کے تو یقیناً آپ کو یہ پروٹوکول سب جو ہے ختم ہو جائے گا. بہت ہی دکھ ہوتا ہے. یا تو بھائی آپ یہ کرکٹر ہونے کا یہ جو آپ اس وقت اپنے اوپر لبادہ اوڑھ کر اور چھپ جاتے ہیں نا، سیاست میں آ جائیں تاکہ لوگ آپ پر کھل کر تنقید کر سکیں. ابھی تو آپ ہے نا کہ پاکستان کرکٹنگ سٹار اور اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی اور پھر آپ کو جو پروٹوکول ملتا ہے. تو خدا کے لیے قوم کو گمراہ مت کریں. غریب کے گھر میں چولہا جو ہے وہ نہیں جل رہا. دیکھیں سب سے زیادہ افیکٹ کس کو ہو رہا ہے؟ کبھی کسی نے تصور کیا؟ یہ بائک کیا رائڈرز جو اپنی روزی روٹی کما رہے تھے، سب سے زیادہ یہ افیکٹ کیے ہوئے ہیں. یہ اوبر پاکستان میں جو پرائیویٹ جتنی بھی ٹیکسی سروس تھی، جو بچے نوکری نہیں ہے، جنہوں نے بڑے اچھے پڑھے لکھے بچے ٹیکسیاں چلا رہے تھے پاکستان میں، اب وہ بھی ٹیکسی نہیں چلائیں گے کیونکہ کلائنٹ ہی نہیں، کسٹمر ہی نہیں. کہاں سے ٹیکسی چلے گی؟ کبھی آپ نے ان کے بارے میں تو ٹویٹ نہیں کی ہاں کچھ شرط پسند عناصر میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.